आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान सैलाब की जिस तबाहकारी का सामना कर रहा है उसे देखकर दुनिया भी हैरान है। मुल्क का 33% हिस्सा सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। आज अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत तफसीली मजमून में लिखा कि दुरुस्त है कि माहौलियाती तब्दीली से हालिया बारिशों की शिद्दत से इसमें इजाफा हुआ है, मगर ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में साल हर साल से ऐसी कुदरती आफात से निमटने के लिए इक़दाम नहीं उठाए गए, कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। माहिरीन के मुताबिक 2010 के सैलाब माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में रूनुमा होने वाली उस वक्त की सबसे बड़ी कुदरती आफत थी। अफसोस की बात है कि इस तबाही से भी कुछ नहीं सीखा गया, जिसमें 2000 जानें चली गई थी और अरबों डॉलर्स का माली नुकसान हुआ था। और अब पाकिस्तान को एक और आफत का सामना है जो उससे कहीं बड़ी है। मगर मसला ये है कि मौसमियाती तब्दीली एक बहाना भी बन गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बारिशें और उनकी शिद्दत तो बस में नहीं थी, अलबत्ता तबाही पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन हुकूमती नाअहली की वजह से सैलाब की तबाहकारियों में इजाफा हुआ। 2011 में जो हमारे पास फ्लडिंग हुई थी, ये वो सेम स्टोरी है जो रिपीट हो रही है। ये दरिया का पानी नहीं है, ये क्योंकि हमारे पास डिसफंक्शनल एक गवर्नेंस है जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट हो रहे हैं। अगर मेरे पास ताकत है, मैं पानी निकाल के दूसरे गांवों को भरे जा रहा हूं, आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। कौन सा मुल्क होगा इस दुनिया में कि जहां पे जो ड्रेनेजेस हैं, जो स्केप्स बनी हुई हैं आपके इरिगेशन सिस्टम में, वो सारी इस वक्त नॉन फंक्शनल हो, वो उल्टी चल रही हैं। इस वक्त रोहड़ी कैनाल का मैं मिसाल दूं, जहां जहां वो है वो पानी भरा हुआ और खेतों, गांवों को, सारों को फ्लड कर रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वन इशू, ड्रेनेज इज अनदर इशू इन क्लाइमेट चेंज एंड चेंजिंग सिनेरियो। जब तक आप उन दोनों चीजों की बात नहीं करेंगे तो सिंधी में एक कहावत है कि जो भी पीछे के इलाके होते हैं, या वो डूब के मरते हैं या वो सूख के मरते हैं। जो बलूचिस्तान में नुकसान हुआ, जो पूरे पाकिस्तान में, सिंध में भी हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं वो अंग्रेज़ के ज़माने के बने हुए हैं। अगर आप कच्चे घरों में लोगों को रहने देंगे और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सड़कें होंगी, डैम्स होंगे, चेक डैम्स होंगे, अगर उनका स्टैंडर्ड ही कोई नहीं है कंस्ट्रक्शन का, तो वो तो गिरेंगे। खुदारा पानी के रास्ते में ना आए। हमने होटल्स बना दिए, प्लाजास बना दिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। नुकसान हमारी पॉलिसियों की वजह से है, नुकसान ज़्यादा बारिश की वजह से नहीं है। पाकिस्तान में बुनियादी आबी इंफ्रास्ट्रक्चर नाकारा हो गया है और जंगलात की कटाई पर तवज्जो नहीं दी गई है। निकासी आब का निज़ाम ख़तरनाक हद तक नाक़िस है और इस पर गैर मुस्तहकम और गैर मुनज़्ज़म गैर कानूनी तामीरात मुसलसल हो रही हैं। इस साल पाकिस्तान ने माहौलियाती तब्दीली की वजह से हीट वेव और फिर गैर मामूली बारिशें देखी और इसके नतीजे में करोड़ों की आबादी मुतासिर हुई। इनमें भी वो तमाम गरीब और कच्चे मकानों और मिट्टी के घरों में रहने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स की मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में अब 8वें नंबर पर है। पाकिस्तान दुनिया की ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में 1% से कम हिस्सा डालता है, मगर उसे ग्लोबल वार्मिंग के शदीद तरीन असरात भुगतना पड़ रहा है। गोया कि ये मामलात और ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक की तरक्की की कीमत है जिसे हम जैसे कम वसाइल रखने वाले गरीब मुल्क अदा कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को दुनिया के सामने क्लाइमेट फाइनेंस के लिए अपना केस भरपूर तरीके पे पेश करने की ज़रूरत है। आज अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान पहले ही माशी बहरान का शिकार था। IMF से मईशत के लिए $1 अरब का रिलीफ पैकेज हासिल किया, मगर मौजूदा सैलाब से मुल्क को कम अज़ कम 15 से $20 अरब का नुकसान होगा। 3 करोड़ से ज़ायद मुतासरीन इस वक्त इमदाद के मुंतज़िर हैं। आलूदा पानी से बीमारियां फैल रही हैं और हालात से निमटने की हुकूमती मनसूबाबंदी कहीं दिखाई नहीं दे रही। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है जनाब डॉक्टर फ़हद सईद, जो रीजनल क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं और इस पूरे मामले की बहुत वसी तजुर्बा और मालूमात रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। फरमाइएगा कि ये बात, ये तासुर, ये तमाम गुफ्तगू ये बिल्कुल सही है कि ये माहौलियाती तब्दीली है जो कि जिसका कि पूरी दुनिया में एक वार्निंग थी कि ये भरपूर तरीके से आएगी, मुतासिर करेगी, और उसका बज़ाहिर ये लगता है कि उस माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में कुदरती जो आफात आई हैं उनमें सबसे बड़ा शिकार
بلکہ شاید سب سے بڑا بنیادی شکار جو ہے وہ پاکستان بنا ہے؟ بہت شکریہ خان صاحب کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو دنیا کا ٹیمپریچر ہے، جو درجہ حرارت ہے پوری دنیا کا، جو ہم جس کو ایوریج گلوبل مین ٹیمپریچر کہتے ہیں، وہ 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہے صنعتی انقلاب سے پہلے کے زمانے سے. اگر ہم اس کا مقابلہ کریں تو 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ ہم وارمر ہیں. تو 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ اب باقی پاکستان میں کیسے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ویریبلٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی سال ہمیں خشک سالی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور کبھی کبھی ہمارے پاس سیلاب بھی آ سکتے ہیں. تو یہ اب ریسنٹلی سائنس جو ہے اس میں کافی ترقی کر گئی ہے. ایک کلائمیٹ سائنس کی ایک شاخ ہے جسے ہم کہتے ہیں کلائمیٹ چینج ایٹریبیوشن سائنس. تو اسٹیٹ آف دا آرٹ میتھڈ جو ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ہم نے پہلے بتایا تھا، ایک اسٹڈی کی گئی تھی جس میں یونیورسٹی آف آکسفورڈ، یونیورسٹی آف پرنسٹن، کولمبیا یونیورسٹی اور اس طرح کے دیگر ممالک کے سائنسدان شامل تھے، اور اس میں میں بھی ایک کو آتھر تھا اس اسٹڈی کا. وہ جو اسٹڈی ہوئی تھی اس نے یہ بتایا تھا کہ جو اس سال جو ہماری ہیٹ ویو آئی تھی، جہاں پہ ہمارے ٹیمپریچر کئی جگہ پہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہو گئے تھے، وہ اس کو کلائمیٹ چینج نے 30 گنا زیادہ اس میں کلائمیٹ چینج اس کو بڑھانے میں اس کا رول تھا. تو اگر اس حساب سے دیکھیں تو یہ فلڈ جو ہے یہ بھی اس سے ریلیٹ کرتا ہے کہ اس ہیٹ ویو کے نتیجے میں ایک اس طرح کی موسمیاتی تبدیلی آئی تھی جس کی وجہ سے یہ مانسون جو ہے ہمارا اس دفعہ وہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اب یہ ریورس تو نہیں ہو سکتا، خراب سے خراب تر ہوگا، لیکن تیاریاں اس کے لیے بڑی ضروری ہوں گی. اور یہ بتائیے گا کہ کتنا ایکیوریٹلی اب ہم فورکاسٹ کر سکیں گے، پریڈکٹ کر سکیں گے کہ اس دفعہ کون سا ملک، کون سی جگہ، کون سا علاقہ اس قسم کی آفت سے دوچار ہوگا، تاکہ وہ حد المقدور اس سے نمٹنے کی کوشش کر سکے، تیاری کر سکے. جی ہاں، اس سلسلے میں جو یہ ہے جی، یہ مانسون کے بارے میں کہتے ہیں اٹ از نوٹوریسلی ہارڈ ٹو پریڈکٹ. تو یہ ہم اس طرح کے خطے میں اس وقت جغرافیکلی ہم واقع ہیں جہاں پہ ہماری سیزنل فورکاسٹ جو ہے وہ اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی. تو ایک سال پہلے تو بتانا کافی مشکل ہے کہ آگے اگلے سال کیا صورتحال ہوگی. ڈاکٹر صاحب 3 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، جیسا کہ جی سیلاب سے پہلے بھی پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے فورکاسٹ کی تھی کہ اس دفعہ جو ہے وہ جو ایوریج ہے اس سے زیادہ رین فال ہوگی اور فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے. تو شاید انہوں نے اس انٹینسٹی کی نہ فورکاسٹ کی ہو، لیکن بہرحال جو ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے، جو ان کے پاس صلاحیت ہے، اس کے مطابق انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ اس دفعہ مانسون جو ہے وہ زیادہ شدید ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ جو آج اس دفعہ ہم نے جو آفت دیکھی ہے، اس کا کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ یہ پاکستان میں ایک غیر معمولی تغیر تھا جو کہ جس کا پاکستان شکار بنا، یا یہ کہ ہم کسی انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب پاکستان میں معمول بن سکتا ہے؟ جی یہ بالکل غیر معمولی تھا جی. پہلے ہم نے کبھی اس طرح کی چیز وٹنس نہیں کی، خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان کے صوبوں میں جو 500% سے زیادہ رین فال ہوئی ہے. تو یہ تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ تھا. لیکن اب یہ ہے خان صاحب کہ یہ جو نارمز ہیں، کلائمیٹ ایکسٹریمز جو ہے، یہ ایک نارمل سی چیز بن چکی ہے. ہر سال ہمیں کسی نہ کسی طور پہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی خشک سالی ہوتی ہے، کبھی ہماری ہیٹ ویو ہوتی ہے. آپ کو 2015 کی ہیٹ ویو یاد ہوگی کہ جس نے تقریباً 2500 سے 3000 لوگ ہمارے لقمہ اجل بن گئے تھے. تو اس طرح کے پاکستان جو ہے جس کو ہم کلائمیٹ ایکسٹریم کہتے ہیں، اس کا سامنا پاکستان کو ہوگا. اور جیسے جیسے دنیا کا درجہ حرارت بڑھتا جائے گا تو یہ چیز جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ تر ہوتی جائے گی. بڑی نوازش. ڈاکٹر فہد سعید ہمارے ساتھ موجود تھے، کلائمیٹ سائنٹسٹ، انٹرنیشنلی ایکلیمڈ. ہمیں بتا رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ. اس پر مزید بات کرتے ہیں. ایک اور ماہر ہمارے ساتھ ہوں گی اس موضوع پہ، چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. پاکستان ہی کیوں عالمی ماحولیاتی تبدیلی کا سب سے بڑا شکار ہوا؟ سب سے بڑی مصیبت پاکستان کے حصے میں کیوں آئی؟ اور پاکستان کیا کچھ کر سکتا تھا اس کے بچاؤ کے لیے جو کہ وہ نہیں کر پایا، اور کیوں نہیں کر پایا؟ ان تمام موضوعات پہ بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہمارے ساتھ عالمی ماحولیاتی ایکسپرٹ ڈاکٹر فہد سعید موجود تھے. اب ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ عارفہ نور. ممتاز سینئر صحافی ہیں، نیوز اینالسٹ ہیں، مگر ماحولیاتی معاملات کے حوالے سے ان کی بہت وسیع معلومات ہے اور بہت گہری نگاہ ہے. بہت بہت شکریہ عارفہ نور صاحبہ. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک جو آپ کی معلومات اور آپ کا جو ابھی آج کل کی یہ سب آپ دیکھ رہی ہیں اس کو بہت غور سے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آخر یہ جو برق پاکستان پہ گری اور یہ جو اس تباہی کا سب سے بڑا فوکس پاکستان بنا، یہ کیا یہ ایک رولیٹ ہے جس میں جا کے یہ رک گیا اور اس لیے پاکستان کی بدقسمتی، یا کوئی وجہ ہے کہ یہ پاکستان ہی اس کی وجہ سے ہٹ ہوا؟ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف پاکستان ہی عالمی موسمی تبدیلی کا جو ہے وہ شکار بنا ہے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دفعے جو ہم نے موسم کی تبدیلی دیکھی ہے اس کا ہم نے بہت اثر دیکھا ہے پاکستان میں. یہ ان ممالک میں شامل ہے دنیا میں جو ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ متاثر ممالک کا حصہ ہے، کیونکہ ہم دنیا کے ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جس میں ہم اثر بھی موسم کا زیادہ دیکھتے ہیں، اور دوسرا کیونکہ ہم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وی آر دا ڈیولپنگ کنٹریز، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ہم تبدیل ہوتے ہوئے موسم کا مقابلہ کر سکیں، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں میٹیگیشن اسٹریٹجیز جو ہیں ہم امپلیمنٹ کر سکیں، پریونٹیو میجرز لے سکیں. اب آپ نے دیکھا اس پورا سال جو یورپ کے اندر بھی جس قسم کے ٹیمپریچرز رہے ہیں، جو گرمی کی شدت وہاں دیکھی گئی وہ بھی بہت زیادہ تھی. مگر ہمارا ایک تو جغرافیائی خطہ ایسا ہے جس میں گلیشیئرز ہیں، پہاڑ ہیں، تو اگر ٹیمپریچر زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو ہم نے دیکھا کہ برف بہت زیادہ پگھلی، پانی نیچے آیا، مانسونز کا پیٹرن تبدیل ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی پاکستان شکار ہوا. عموماً جو بارشیں ہوتی ہیں برسات کی، ان کا ایک جغرافیکل پیٹرن بھی ہوتا ہے کہ وہ نارتھ سے شروع ہوتی ہیں اور بارشیں پھر جب تک وہ مانسون کی ہوائیں ساؤتھ پاکستان تک پہنچتی ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں. تو سندھ میں بارش ہوتی ہے مگر اتنی نہیں ہوتی. اس دفعہ کیا ہوا کہ جو مانسون کی بارشیں تھیں یا وہ جو کلاؤڈز تھے وہ انڈیا، راجستھان، گجرات سے ڈائریکٹلی سندھ کی طرف آئے ہیں، اور اس لیے سندھ میں کہا جا رہا ہے کہ 500% زیادہ بارشیں ہوئیں. وہ جو اوپر سے ہوائیں چلتی تھیں اور جو کمزور پڑتی تھیں سندھ تک، ان سے بارش نہیں ہوئی ہے. تو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں، اس کے اندر کلائمیٹ چینج کا بھی اثر ہے، پیٹرنز کا بھی، ہماری جیوگرافیکل ٹوپوگرافی کا بھی ایک فیکٹر ہے. پھر آبویسلی جو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے خود اتنی کچھ حکومت کرنے میں، گورننس میں، ڈیولپمنٹ کے ایسے فیصلے کیے ہیں جن کی وجہ سے وہ اثرات جو ہیں وہ زیادہ شدت اختیار کر گئے ہیں پاکستان میں. سو اٹس اے کمبینیشن آف فیکٹرز. گویا جو آپ لگ بھگ کہہ رہی ہیں جو پاکستان کے طول و عرض میں جو بے پناہ تباہی ہم نے دیکھی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ بارشیں اور سیلاب نہیں ہے کہ بہت ساری بارش آ گئی اس کی وجہ سے سیلاب ہوا، تو اس لیے یہ تباہ کن اتنی جو تباہی ہوئی ہے یہ صرف اس قدرتی آفت کی وجہ سے، صرف قدرتی وجوہات کی بنا پر نہیں ہوئی ہے. جی میں نے کہا نا کہ یہ اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں، بہت سارے جس کو ہم کہتے ہیں موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں. اس میں برف بھی پگھلی، اس کی وجہ جو تھی جو گلیشیئرز سے، پہاڑوں سے آئی، اس کی ایک وجہ آبویسلی جو تھی وہ ہائی ٹیمپریچرز تھی. دوسری طرف بارش کی شدت بھی زیادہ ہوئی. تیسری بارشوں کا پیٹرن یا جہاں بارش ہوتی تھی وہ بھی تبدیل ہوئی. کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ ایک نیا فینومینن ہے. سو بہت مختلف سے اس میں چیزیں ہیں جو ہم نے اس دفعہ سارا دیکھا. یہ 2010 کے فلڈ سے اس طرح مختلف ہے. 2010 کے جو فلڈ زیادہ تر تھے جو ایکسپرٹس بات کرتے ہیں وہ وہی ہیں جو ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریورین فلڈز کے. جو بارشیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے دریا میں پانی زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ تباہی آتی ہے. اس دفعہ ملٹیپل فیکٹرز رہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب اس قسم کی یہ موسمیاتی قدرتی تباہی آفت آئے
تو ہم انتظامی طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہمارے صوبہ سندھ کے اندر، سندھ جو ہے یہ پورے پاکستان کی سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے، سب سے زیادہ یہاں پہ بربادی ہوئی ہے. وہی حکومت ہے جو سن 2010 کے سیلاب کے موقع پہ تھی، آج 2023 میں بھی 22 میں بھی وہی حکومت اپنی جگہ موجود ہے. کیا انتظامی طور پہ اس تباہی کو، بربادی کو جو کہ بے پناہ ہے، اس کو ہم ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے تھے؟ مختلف اقدامات جو کہ نہیں کیے گئے یا کر کے، کہ جس سے کہ بارشیں ہو، سیلاب بھی آئے، پانی بہت آ جائے، لیکن ہم اس تباہی کو کنٹین کر سکیں. جی بالکل، ایز آئی سیڈ کہ اگر ہمارے پاس وسائل ہوں، اگر ہم صحیح فیصلے کر پاتے تو شاید ہم تھوڑی بہت، جس کو کہتے ہیں، ہم فرق ڈال سکتے تھے. کیونکہ دیکھیں اس میں دو تین، جب اس طرح کی بارشیں ہوتی ہیں تو دو تین فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو جیسے ہم کراچی میں ہر دفعہ دیکھتے ہیں، یا ہم نے اسلام آباد میں بھی ایک آدھ دفعہ دیکھا ہے کہ جو ہم جس طرح کی کنسٹرکشن کرتے ہیں، اگر ہم برساتی نالوں کے لیے کا پانی جو ہے اس کے لیے جگہ نہیں چھوڑیں گے، انکروچمنٹ زیادہ کریں گے تو فرق پڑتا ہے. یہ ہمارے فیصلے جو ہیں، حکومتی فیصلے ایسے ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس سے فرق پڑتا ہے. مگر دوسرا یہ ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہوئیں، ہمارے پاس جو ارلی ویدر سسٹمز اتنے ایکیوریٹ نہیں ہیں جو ہمیں بتا سکتے پہلے. اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب ایسی ڈیزاسٹر مینجمنٹ نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی کلیمٹی ہو رہی ہے تو اس کے بعد ہمارا رسپانس کیا ہوگا. کیا ہمارے پاس لوکل لیول تک پلاننگ موجود ہے کہ اگر بارشیں زیادہ ہیں، لوگوں کو کہیں سے ایویکیویٹ کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہوگا. جو ایسی آبادی ہے جیسے کہ دیہات وغیرہ، وہاں سے اگر لوگوں کو نکالنا ہے، بارش زیادہ ہو رہی ہے، کون سے ایسے قریب کے علاقے ہیں جو ذرا ہائر گراؤنڈ پہ ہوں گے جہاں ان کو لے جایا جا سکتا ہے، وہاں ان کو کیسے لے کر جانا ہے. وہاں جب وہ پہنچیں گے تو ان کو جو ٹینٹس مہیا کرنے ہوں گے، رہنے کی جگہ دینی ہوگی، کھانا دینا ہوگا، وہ کیسے پہنچے گا. کافی اس میں چیزیں جو ہیں وہ پلاننگ کی بھی ہیں. سو آبویسلی اس دفعہ ایک تو بارشیں بہت زیادہ ہوئیں، ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، موسم کی تبدیلی کے بہت فیکٹرز تھے، اور ہماری پلاننگ جو تھی وہ بھی بہتر ہو سکتی تھی، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. اچھا، ایسی تباہی ہم نے کے پی میں بھی دیکھی، وہاں پر بھی انتظامی طور پہ شاید اس تباہی کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا تھا. جو خیبر پختونخوا میں ہم نے تباہی دیکھی، گو کہ وہ اس نوعیت کی، اس سکیل کی نہیں ہے جو سندھ میں ہوئی ہے. وہاں بھی وہ بات ہے کہ 2010 میں کیونکہ ہم نے کے پی میں خاص طور پہ اگر ہم سوات کا ذکر کریں تو تب بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اگر ہم دریا کے کنارے، ریور بیڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر کنسٹرکشن کریں گے، اگر ہم اپنی آبادی جو ہے ایک تو وہ پھیل رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم ایسی جگہوں پہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں جہاں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ دریا کا رستہ ہے. یہ 2010 میں بھی ہم نے تباہی دیکھی، اس کے بعد ہم نے اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی، اور اس دفعہ بھی ہم نے وہی دیکھا کہ بہت ساری ایسی آبادی تھی، خاص طور پہ ہوٹلز تھے جو دریا کے اتنے قریب بنے ہوئے تھے کہ جب اس میں پانی زیادہ آیا تو وہ بہہ گئے. کنسٹرکشن کی کوالٹی کا بھی سوال ہے، ہماری پلاننگ کا بھی سوال ہے. یہ سب چیزیں ہیں جو ہم کچھ اس میں سے 2010 کے بعد ہمیں ایڈریس کرنی چاہیے تھی، ہم نے نہیں کی ہیں. تو کیا اگلے سال کے لیے کیا کریں کہ اس طرح اس لیول کی تباہی نہ ہو؟ کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ جو ایز آئی سیڈ کہ ہمیں سب سے پہلے تو چاہیے کہ ہم یہ ہمارا جو ارلی ویدر وارننگ سسٹم ملتا ہے وہ جدید ترین ہمارے پاس ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں ایڈوانس میں معلوم ہو کہ موسم کیسا ہو رہا ہے، بارشیں کتنی ہوں گی، کیسی ہوں گی، کب ہوں گی. اور ہمیں اس کے لیے بہت پلاننگ کی ضرورت ہے. ہمیں اس پلاننگ کے اندر، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ جب زیادہ بارش ہوگی ہم کس طرح مینیج کریں گے. کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جو فلڈ کوآرڈینیشن سسٹم ہے وہ نیشنل لیول پہ کیا ہے؟ اس کے اندر پانی کو مینیج کرنے کا بھی ہمیں طریقہ آنا چاہیے. جب وہ بارشیں ہوں گی، چاہے وہ نارتھ پنجاب میں ہے یا ساؤتھ میں ہے، اس کے اندر ہائیڈرولوجی بہت ضروری ہوگی. اس کے بعد جیسے ذکر کیا کہ پلاننگ ہمیں اپنے جو سارے ایویکیویشن پلانز ہیں اس کے لیے ضرورت ہے. اور اس کے لیے ایک سر بہت بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیاری لوکل لیول پہ ہوتی ہے، لوکل گورنمنٹس کی ضرورت ہے. یہ ایک جو ہم نے ایک اتنا ٹاپ ہیوی سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب خود یا پرائم منسٹر صاحب خود پانی میں اتریں گے اور وہاں کھڑے ہوں گے
تو ہی مسئلہ حل ہوگا، یہ ایسے نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں ایک پوری مشینری چاہیے، پلان چاہیے جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوں. پرائم منسٹرز اور چیف منسٹرز کو اس کو سپروائز اپنے دفتروں سے کرنا چاہیے. پانی میں اتر کے وہ وہاں جب کھڑے ہو کے یہ فیصلے کریں گے تو اس سے نہیں ہوگا، اور اس کے لیے بہت ایڈوانس پلاننگ کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. محترمہ عارفہ نور ہمارے ساتھ تھی اور آپ نے دیکھا بہت ماہرانہ رائے ان کی، اور اس پوری پوزیشن بے پناہ تباہی ہے، اور یہ بے پناہ تباہی نہیں، پاکستان کی تاریخ کی تباہی ہے، اور جو معاشی صورتحال نے جنم لیا ہے اس کے حوالے سے یہ پاکستان کی اس وقت بقا کی اس وقت جدوجہد ہے جو کہ ہمیں لڑنی ہے اور جیتنی ہے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں آج سابق وزیر اعظم عمران خان کا جواب مسترد کیا اور ان پر 22 ستمبر کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا. گویا اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کے خلاف اب توہین عدالت کا باقاعدہ مقدمہ چلائے گی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ فیصلے میں لکھا کہ عمران خان کا جواب تسلی بخش نہیں. بینچ نے فیصلے میں لکھا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کے پابند ہیں اور عمران خان کے جواب سے ہم مطمئن نہیں کہ وہ خود پر لگے توہین عدالت کا الزام ہٹانے میں کامیاب رہے. عمران خان کے وکیل حامد خان کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دیے کہ عدلیہ کی آزادی ہماری ریڈ لائن ہے، جبکہ ضلعی عدالت کے جج کو دھمکی سپریم کورٹ کے جج کی توہین سے زیادہ گریو ہے اور سنگین جرم ہے. حامد خان نے اصداء کی کہ ہم اس کیس کو بند کرنا چاہتے ہیں. بینچ کے ایک سربراہ نے اس موقع پہ جناب جسٹس اطہر من اللہ نے نقطہ اٹھایا کہ دوسرے جواب میں بھی غیر مشروط معافی کی بجائے موقف جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی. اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے اپنے دلائل میں کہا کہ 2014 میں بھی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس چلا تھا، ایسے ہی الزامات تھے، ایسا ہی طریقہ کار تھا، لیکن معاف کر دیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے معاف کیا تھا، یہ سمجھتے ہیں بار بار وہی کریں گے، بار بار معافی ہو جائے گی. سینئر قانون دان اور عدالتی معاون جناب منیر ملک ایڈوکیٹ اور جناب مخدوم علی خان نے بینچ کو عمران خان پر توہین عدالت کا کیس ختم کرنے کی رائے دی. منیر ملک صاحب نے کہا کہ عدالتیں توہین عدالت کیسز میں بہت تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے، عدالت بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور عمران خان کو معاف کر دے. مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں معافی کا لفظ ضروری نہیں، جواب میں پچھتاوے کا اظہار کیا گیا ہے، معاملہ نمٹایا جا سکتا ہے. مگر بینچ کے سربراہ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ کرمنل توہین عدالت بہت حساس معاملہ ہوتا ہے، کرمنل توہین میں کوئی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی. بہت بڑا جرم کیا گیا ہے لیکن احساس نہیں ہے. سماعت کے دوران عمران خان نے اپنے وکیل حامد خان کے ذریعے 3 بار روسٹرم پر آنے کی اجازت مانگی لیکن انہیں اجازت نہ ملی. عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی آج تقریباً 3 گھنٹے بلا تعطل سماعت جاری رہی. 5 منٹ کے لیے فیصلہ محفوظ کیا گیا اور اس کے بعد 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ سنا دیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل لارجر بینچ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی. بینچ کے سربراہ جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان کے وکیل حامد خان سے مکالمے میں ریمارکس دیے کہ ہمارے سامنے کرمنل اور جوڈیشل توہین کا کیس ہے. کرمنل توہین بہت حساس معاملہ ہوتا ہے. یہ صرف خاتون جج کے خلاف بیان نہیں بلکہ اشتعال دلانے کا کیس ہے. اگر خاتون جج لاہور جائیں اور کوئی اس بیان کے بعد انہیں نقصان پہنچائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ حامد خان نے جواب دیا کہ خاتون جج کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا مقصد نہیں تھا. جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ کیا عوامی مقام پر کھڑے ہو کر آپ قانونی ایکشن کا اعلان بھی کر سکتے ہیں؟ حامد خان نے استدعا کی کہ عمران خان نے کوئی دھمکی نہیں دی، شاید محسوس زیادہ کر لی گئی. جسٹس بابر ستار نے کہا کہ عمران خان نے اپنے رویے سے بھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ انہیں افسوس ہے. اس موقع پر عمران خان نے حامد خان کو اشارہ کیا کہ وہ روسٹرم پر آنا چاہتے ہیں لیکن انہیں اجازت نہیں ملی. جسٹس بابر ستار نے کہا کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ دھمکی آمیز تھے. عمران خان کے حالیہ بیانات سے بھی لگتا ہے کہ انہیں کوئی پچھتاوا نہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے نقطہ اٹھایا کہ نہال ہاشمی کیس میں کسی جج کا نام نہیں تھا، معافی بھی مانگی گئی لیکن پھر بھی معافی نہیں ملی. جسٹس بابر ستار نے کہا کہ ہماری عدالت کسی کے خلاف حکم دے اور وہ باہر کھڑا ہو کر کہے کہ میں جج کو نہیں چھوڑوں گا، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟
अदालती मुआविन मुनीर ए मलिक ने राय दी कि अल्फाज अफसोसनाक हैं मगर इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं। तौहीन अदालत की कार्रवाई दो चीज़ों पर ख़त्म हो सकती है, एक मुआफ़ी पर यह कार्रवाई ख़त्म होती है, दूसरा कंडक्ट पर। यहाँ फौरी तौर पर कंडक्ट में अदालत के लिए एहतराम का इजहार किया गया। दूसरे अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने दलाइल में साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन की अदलिया मुखालिफ तकरीर का हवाला दिया और कहा कि आपने खुद कहा कि आज़ादी इजहार राय पर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि लीडर का रोल मुआशरे को बदल सकता है। इसी पार्टी के दीगर लीडर्स ने भी इस कोर्ट के खिलाफ बातें की। मखदूम अली खान ने कहा कि देखना होता है किसी लीडर को कॉर्नर तो नहीं किया गया। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि क्या अदालत को ये देखना चाहिए कि कौन किस कद का लीडर है और इसका असर क्या होगा। मखदूम अली खान ने कहा कि अदलिया का ये पैगाम जाना ही नहीं चाहिए कि वो किसी सियासतदान को कॉर्नर करने में शामिल रही। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि मखदूम साहब, तौहीन अदालत कार्रवाई के बाद जो कंडक्ट होना चाहिए था वो नहीं नजर आया। इमरान खान को अभी तक एहसास ही नहीं। मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि मेरी राय होगी कि जमाशुदा जवाब को मंजूर किया जाए और नोटिस डिस्चार्ज किया जाए। बेंच के सरबराह ने सवाल किया कि क्या किसी की अना अदलिया के वकार से ज़्यादा अहम है। केस की समाअत के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशर औसाफ ने मीडिया से अपनी गुफ्तगू में कहा कि अफसोस का इजहार केस शुरू करने के बाद किया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान पहले भी तौहीन अदालत केस में ऐसे बयान दे चुके हैं और इस बार भी उनके वकला की जानिब से इजहार तासुब के बजाय मौक़िफ़ को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। याद रखिए कि जब तासुफ का इजहार करना होता है तो ये देख के नहीं होता कि अब केस मेरे खिलाफ हो जाएगा तो मैं तासुफ का इजहार करूं और मैं बच निकलूंगा। आज 3 घंटे में एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि जो सारा नजर आ रहा था हमें वो यही था कि वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, ये कह के कि मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त था। एक दफा भी उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके जो हामी हैं जब वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कोर्ट्स को तो उसके ऊपर उनको कोई तासुफ है या उन्होंने मना किया है। बल्कि कोर्ट में उन्होंने जिस जजमेंट का हवाला दिया उसमें खुद उन्होंने ये अंडरटेकिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट को 8 बरस पहले कि वो कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे जिससे तौहीन अदालत का शायबा भी हो। तो ये वजह थी कि कोर्ट ने जब राइटिंग वो सब कुछ ले लिया उसके बाद मजीद क्या एक्सप्लेनेशन हो। अटॉर्नी जनरल साहब की तौहीन अदालत केस में तौजीहात अपनी जगह, लेकिन ये भी हकीकत है कि अदलिया मुखालिफ तकरीरें, निज़ाम इंसाफ पर दशनाम तराजी और इश्तियाल अंगेज़ बयानात ये होता रहता है। और आज की जो हुकूमत में शामिल जमातें नून लीग, पीपल्स पार्टी की क़यादत का यह खासा रहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज़, साबिक़ चीफ साहिबान समेत निज़ाम इंसाफ और बेंचेस की तश्कील तक पर मुतनाज़ा इंतहाई संगीन सवालात उठा चुकी हैं। आज इमरान खान के हामी इसी तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी के भी बयानात तकारीर का हवाला दे रहे थे। आज इस अहम तरीन डेवलपमेंट में बात करते हैं और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देंगे। सेक्रेटरी जनरल असद उमर हमारे साथ मौजूद है। असद उमर साहब, बताइएगा, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें। आज खान साहब का जो तहरीरी जवाब था वो, हामिद खान साहब के दलाइल, अदालती मावनीन की राय, इन तमाम मामलात के बावजूद आज अदालत ने इमरान खान साहब की इन तमाम चीज़ों को मुस्तरद किया और उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया। जी कामरान भाई, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उम्मीद हमारी यही थी कि जब एक दफ़ा बड़ी वजाहत जो है वो तफसील के साथ आ गई थी, साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अच्छा इसके बावजूद जो है अगर कोई ऐसी बात कही उन्होंने जिसकी वजह से ये ख्याल उभरा कि वो कोई धमकी दे रही हैं, ऐसी कुछ बात है, तो उसके लिए उन्होंने रिग्रेट का भी इजहार किया था। तो उम्मीद यही थी, और जैसे आपने कहा कि जो एमिकस अपॉइंट किए गए थे, मावनीन जो अपॉइंट किए थे कोर्ट ने, उनमें से भी ज़्यादातर की राय यही थी। तो उम्मीद तो यही थी कि ये फ़ैसला जो है वो आज ही हो जाएगा। लेकिन चले, फ़र्द जुर्म आयद करने का शायद वो पूरा दिखाना चाहते हैं कि एक कोई फेवरेटिज़म नहीं हो रही और पूरी एक तफसील से कानूनी कार्रवाई के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा। देखें आगे क्या होता है, लेकिन जाहिर है उस आगे को देखते हुए जो हम जिन चीज़ों की तरफ सारी कौम की, हमारी सिर्फ हमारी नहीं, सारी कौम की नज़र हमारी होगी, वो ये होगा
کہ اس سے کچھ چلیں پرانی باتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ کس طریقے سے کہا گیا کہ واٹس ایپ کے اوپر سپریم کورٹ کو فیصلے لکھوائے گئے. یہ ابھی آج سے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا جو بیانات آئے جس کے اندر بینچ فکسنگ کی بات کی گئی, جس میں کہا کہ خصوصی بینچ بنایا جاتا ہے سپریم کورٹ نے. وہاں پہ تو اس سے کہیں زیادہ سنگین الزامات لگائے گئے. یہاں پہ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم کارروائی کریں گے, ایکشن لیں گے. ان کے ذہن میں یہ ایکشن جو ہے وہ ایک قانونی ایکشن تھا اور وہ اپلیکیشن فائل بھی کر دی گئی, لیکن وہاں پہ تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے. وہاں تو سیدھی سپریم کورٹ کی توہین کی جا رہی تھی. کہا جا رہا تھا کہ یہ انصاف پہ مبنی فیصلے نہیں کرتے. تو ہم ظاہر ساری قوم یہ بھی دیکھ رہی ہوگی کہ پھر ان کے بارے میں کیا ہوگا, وہ کیا کیسز چلیں گے, کیا وہاں فرد جرم عائد کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. اسد بھائی یہ بتائیے گا کہ بظاہر یہ لگ رہا تھا, اور جو سابق جو آخری جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت ہوئی تھی اس میں باقاعدہ اس بینچ نے بظاہر ہی بالکل موقع دیا تھا عمران خان صاحب کو کہ جو طریقہ کار ہوتا ہے اس قسم کے معاملات کا, توہین عدالت کا, کہ آپ عدالت سے معافی مانگتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنے آپ کو عدالت کی مرضی پہ چھوڑتے ہیں. 2 ٹوک معافی اور اس کے بعد عدالت کی مرضی پر اپنے آپ کو چھوڑنا. اور بہت سارے ماہرین کی یہی رائے تھی کہ یہ خان صاحب کو کر لینا چاہیے. اس میں کیا مسئلہ کیا تھا, یہ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اچھا, خان صاحب کا کیونکہ ہماری تو بالکل میٹنگز ہوئی اس ایشو کے اوپر, تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خان صاحب کو کوئی ان کی طرف سے کوئی آڑ نہیں تھی کہ کیا الفاظ استعمال کرنے کیا نہیں کرنے. جو ان کے لائرز کی طرف سے ان کو رائے دی گئی اسی کے اوپر انہوں نے عمل کیا. سو ایسا نہیں تھا کہ کوئی عمران خان صاحب نے کوئی لکیر کھینچ دی تھی کہ میں یہ نہیں کہوں گا یا یہ نہیں کہوں گا. جو لائرز تھے سینئر لائرز ہیں, بہت تجربہ کار ہے, اور انہوں نے کسی قانونی بنیاد کے اوپر ہی یہ مشورہ دیا تھا. اور وہ مشورہ جیسے آپ نے بھی پہلے کہا کہ بہت سینئر معاونین جو کورٹ کے پاس تھے ان کی بھی رائے یہ تھی کہ یہ الفاظ جو استعمال کر لیے گئے ہیں یہ کافی ہیں. تو اب یہ بتا دیجئے کہ آئندہ چل کے بہرحال ابھی موقع ہے, اور یہ تو پھر ابھی بہرحال ابھی اس کی تو باقاعدہ طور پہ کارروائی ہوگی کہ بات کو آگے بڑھائیں, ختم کریں اس سلسلے کو, کہ کیا یہ خارج از امکان ہے کہ خان صاحب اب چلے جائیں اور پھر کہہ دیں کہ بھائی کہ میرا اندازہ آپ پہلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا, مجھے اجازت نہیں ملی, لیکن میں اب کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس سے آپ کی تسلی ہوتی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں اور اپنے آپ کو آپ کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں. یہ پھر وہی ہوگا کامران بھائی کہ یہ ان کے لائرز جو ہیں, ظاہر ہے وکلاء کی رائے جو ہے وہ زیادہ محترم ہوتی ہے. میں تو وکیل نہیں ہوں, میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ 2 چیزیں کہہ سکتا ہوں. ایک, عمران خان کی کوئی انا کا معاملہ نہیں تھا, وہ جو بھی ان کے وکلاء ان کو رائے دی انہوں نے پہلے یا آگے رائے دیں گے وہ اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہیں. ان کے ذہن میں بالکل کلیئر ہے, انہوں نے کسی کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دھمکی دینے کی بات نہیں کی تھی. اور عمران خان کی پوری سیاست 26 سال ساری قوم کے سامنے, عمران خان نے کبھی اس قسم کی سیاست کی ہی نہیں. انہوں نے تو سپریم کورٹ پہ کبھی حملے نہیں کروائے, کبھی کوئٹہ بینچ بنا کر چیف جسٹس کو گھر بھیجنے کی کوشش نہیں کی, کبھی فون کر کے ججز کو یہ نہیں بتایا کہ کتنے سال کی سزا ملنی چاہیے سیاسی حریفوں کو. تو یہ تو ان کی سیاست ہی نہیں ہے. دوسرا, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان کے جو بھی الفاظ استعمال کریں, عمران خان کی جو اس وقت مقبولیت ہے اس میں 2 انچ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو عمران خان کی طرف سے تو اس کے اندر میرے خیال میں کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں. لیکن دیکھیں اسد عمر صاحب کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین اس وقت رہنما ہے نا, اس میں تو شاید کوئی 2 رائے نہیں ہے. ان کی اس کے علاوہ بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں نا, ان کے انداز گفتگو, ان کا لہجہ, ان کی الفاظ کا انتخاب, ان کا جس طرح سے وہ اپنے مخالفین کے نام لیتے ہیں, ان کی نیم کالنگ کرتے ہیں, پھر ان کو مختلف شناخت دیتے ہیں, اور پھر اس طرح سے کئی بار ان کی ایسی بات چیت ہوئی ہے جو کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہو رہی. ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے سنی تھی, مگر یہ ایک ان کے اسٹیچر کے, ان کے لیول کے لیڈر کے لیے, پھر ان کے جو جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں یا سپورٹرز ہیں, اس قسم کا لہجہ, اس قسم کی گفتگو, اس قسم کے الفاظ, اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کیا واقعی آپ مناسب سمجھتے ہیں؟ اچھا, پہلے تو کامران بھائی مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی کہ ذرا موازنہ ہم کر کے دیکھ لیں کہ کیا موازنہ ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں
جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے منی لانڈرنگ کی، اربوں روپے لوٹ لیے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ملک کو نقصان پہنچایا. اور عمران خان کے اوپر الزام جو ہے وہ اکثر یہی لگتا ہے کہ ان کا لہجہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا تھا. اچھا یہ اپنی ذاتی رائے کی بات ہے، لہجہ بہتر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن جیسے آپ نے خود کہہ دیا پاکستان کے جو مقبول ترین لیڈرز گزرے ہیں انہوں نے جلسوں کے اندر سخت زبان بھی استعمال کی ہے. اور ایک چیز کے بارے میں آپ کو کہہ دوں کہ دیکھیں جب آپ کے لوگ جو آپ کی کال کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ تشدد کیا جائے، ان کے ساتھ غیر قانونی برتاؤ کیا جائے، تو پھر یہ آپ کے سپورٹر کا آپ سے مطالبہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ آپ کے لیے کھڑا ہوا تو آپ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے لیے بات کریں گے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پولیس کے اہلکار جو ہے وہ غیر قانونی کارروائی کریں اور لوگوں کے اوپر لاٹھیاں برسائی جائیں، ان کے گھروں کے اندر رات کو 12 بجے کے بعد کود کے اندر آیا جائے، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن لیڈر آپ کا کھڑا ہو کے یہ نہ کہے کہ جو تم نے کیا غلط کیا ہے اور قانون کے مطابق جو ہے ہم اپنی کارروائی کریں گے. یہ تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے. اور جب وہ یہ بات کریں گے، کوئی بھی لیڈر جب یہ وہ بات کرے گا تو وہ کوئی بہت نرم لہجے کے اندر بات نہیں ہو رہی ہوگی. الفاظ کا چناؤ ہر ایک کی اپنی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے، وہ الفاظ کا چناؤ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں عمران خان جو ہے وہ لب و لہجہ جو بھی ہو، وہ جب بات کرتے ہیں جو انہوں نے مطالبات کیے ہیں وہ ہمیشہ آئین قانون کے پیرائے کے اندر رہ کے کیے ہیں. انہوں نے ہمیشہ عدم تشدد کی بات کی ہے اور انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ایک جمہوری عمل اور قانونی عمل جو ہے اسی کے ذریعے تبدیلی لائی جائے. اچھا بھائی یہ بتائیے گا کہ آج جب یہ آپ کی کیمپین چل رہی ہے اور دن رات اور ہر روز یہ دھواں دھار تقریریں، جلسے، عوام، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بائی الیکشنز وغیرہ کا پس منظر ہے، مگر اس وقت تو پاکستان اپنی تاریخ کے، اپنی پورے جتنے وجود ہے اس کی تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے. دیکھیں نا دوسری ایک جانب جو فلڈز نے کیوس مچا دیا ہے، جو معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا ہے، دوسری جانب آئی ایم ایف پروگرام کے بحالی کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو معاشی صورتحال ہے اس وقت تو پاکستان لٹرلی اپنے ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہا ہے نا. تو اس میں ایک تو یہ پاکستان اس جنگ سے نکل نہیں سکتا کہ کسی ایک قوت کی بنیاد پر. یہ تو قومی مشن ہے اس وقت پاکستان کو بچانا، اور پھر اس کے لیے اس ماحول میں جہاں پر کہ پاکستان کے کروڑوں لوگ اپنی ایگزسٹنس کی اس وقت جنگ میں مبتلا ہیں، سیلاب کی وجہ سے، تباہی کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے. تو اس سے نکلنے کے لیے ہمیں جڑنا ہوگا نا، دنیا کو ایک جڑ کے ایک پلان پروگرام دینا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں پہلے تو آپس کے اندر کچھ جڑ کے کوئی فارمولہ بنانا ہوگا نا. اس طرف کوئی سوچ ہے آپ کی عمران خان صاحب کی؟ دیکھیں کامران بھائی، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ابھی جو اپنے الفاظ کا چناؤ کیا ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس وقت پاکستان میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کتنی خطرناک ترین صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، کیونکہ وہ ایک پہلو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے. معیشت ایک انتہائی خطرناک موڑ پر اس وقت ہے، اور آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ امید کی جاتی تھی کہ آئی ایم ایف پروگرام ہوگا تو اس کے بعد سٹیبلٹی آ جائے گی. وہ بھی واضح ہو گیا، اب سامنے آ گیا کہ آئی ایم ایف پروگرام بھی بذات خود ایک حل نہیں ہے. یہ جو معاشی غیر استحکام کی صورتحال اس وقت ہمارے پاس سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر سیلاب کا ایک عذاب ہے، سیاسی کشیدگی ایسی تناؤ کے اوپر ہے جو شاید 90 کی دہائی کے بعد پہلی دفعہ پاکستان دیکھ رہا ہے، یا شاید اس وقت بھی ایسی تناؤ کی کیفیت نہ آئی ہوئی ہو. اس صورتحال کے اندر جو بیرونی ہمارے مخالف ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی شہادتیں ہوئی ہیں 2 دن پہلے ہمارے افسروں کی اور جوانوں کی دہشت گردوں کی کارروائی کی وجہ سے بلوچستان کے اندر، وزیرستان کے اندر. اتنے مشکل حالات کے اندر مجھے اگر کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ سیاسی تناؤ کم کیے بغیر، سیاسی حل نکالے بغیر پاکستان اس مشکل سے کیسے نکلے گا، میں آفرین بھیجوں گا اس آدمی کو مجھے اگر کوئی فارمولا بتا دے. آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ ہمارے خیال میں ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں سر، میں ایک دفعہ نہیں، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، ہمارے خیال میں یہاں سے راستہ باہر نکلنے کا ایک نیا الیکشن ہے، ایک نیا مینڈیٹ کی طرف جائیں. سیاسی تناؤ کم ہوگا، اس سے راہیں نکلتی ہیں، اس سے گنجائش پیدا ہوتی ہے
کام کرنے کی بھی. اگر کسی کے پاس اس سے بہتر کوئی سیاسی حل ہے تو بتائیں نا. اس وقت تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ فیصلہ یہ ہوا ہے نا. اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے, آنیسٹلی بتائیں کہ ابھی کیا ہمیں فوراً الیکشنز کال کر دینے چاہیے؟ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ڈسپلیسڈ ہیں, 4 صوبے متاثر ہیں, اتنی بڑی تباہی کے اندر الیکشنز تو اس وقت کا فوری الیکشن تو اس کا وائبل اس وقت سلوشن نہیں ہے نا. ہمیں ایک بفر چاہیے, ایک پیریڈ چاہیے نا جس میں ہم دنیا سے بات کریں, اس کے لیے بحالی کے لیے, اس کے ریلیف کے لیے کوئی گلوبل پروگرام لے کر آئیں, پھر اس کو آگے بڑھائیں نا. اس کے لیے ایک تو ابھی ہمیں فوری طور پہ بفر چاہیے, یا واقعی آپ کہتے ہیں کہ پہلے الیکشن کر دیں پھر دیکھا جائے گا؟ سر پہلی بات تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھا جائے گا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن سے ہی راستہ نکلتا ہے. جہاں تک ڈسپلیسمنٹ کی بات ہے, 2008 کا جب الیکشن ہوا تھا تو لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اندرونی اپنے آئی ڈی پیز بنے ہوئے تھے, انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ تھے, اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہوئے تھے, لاکھوں کی تعداد میں تھے, کوئی چھوٹی تعداد نہیں تھی. یہاں پر جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر کافی حد تک جو ہے دوبارہ ان کے سیٹلمنٹ کا کام ہو چکا ہے. پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں 2 ضلع اس وقت صرف افیکٹڈ ہے, سندھ میں بڑی تعداد کے اندر ایک زیادہ ہے, بلوچستان کے کچھ ایریاز کے اندر ہے. لیکن یہ تو سب باتیں اس وقت ہوں گی نا کہ جب کوئی بیٹھا ہوا وہاں پر یہ سمجھے گا کہ طاقت کے اندھے استعمال کے علاوہ بھی کوئی حل ہو سکتا ہے. اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اندھا استعمال کرنا ہے طاقت کا, اور کس کے خلاف استعمال کرنا ہے؟ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کے خلاف اور پاکستان کی مقبول ترین جماعت کے خلاف ہے. یہ تو ایک جس کو انگریزی میں بولتے ہیں نا ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے اس وقت جو صورتحال ہے. جب تک کوئی سیاسی انیشیٹو نہیں آئے گا کہ ادھر اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ کیسے نکالا جائے, باقی تو ساری تفصیل ہے نا. اس وقت تو صرف FIR, دھونس, دھمکی, آواز بند کر دو, یوٹیوب بند کر دو, میڈیا بلیک آؤٹ کر دو, اینکر کو جیل میں ڈال دو, ابھی تو صرف یہ نظر آ رہا ہے ہمیں. تو یہ بتائیے کہ یہ بہرحال ایسا تو نہیں ہے کہ کبھی نہیں ہوا تھا. مئی کے وسط میں آخری ہفتے میں تو یہ بہت سیریس قسم کی بات چیت چل رہی تھی, اس کے بعد یہ بریک ہو گئی, پھر بیچ میں ہم نے سنا کہ پھر کوئی بات چیت کے سلسلے جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور آپ لوگوں کی بات چیت ہو رہی تھی. اس وقت کیا یہ کمپلیٹ بریک ڈاؤن کی سچویشن ہے؟ نو کمیونیکیشن, نو بات چیت, اور صرف یہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں کامران بھائی, مئی کے مہینے کے اندر بھی یا اس کے بعد بھی جب کبھی اٹیمپٹ ہوا ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ سے کون سے انیشیٹو ہمیں نظر آئے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ سے تو ہمیں صرف دھمکیاں نظر آتی ہیں. ان کی سیاست برباد ہوتی جا رہی ہے. یہ جو انہوں نے راستہ اختیار کیا ہوا ہے, پاکستان کا تو نقصان ہے ہی ہے. بحیثیت ایک پاکستانی کے تو میں اس وقت انتہائی مجھے پریشانی ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کے, تو میرے لیے تو بڑا اچھا ہو رہا ہے پچھلے 4-5 مہینے سے جو ہو رہا ہے. میرے تو سیاسی مخالفین جو ہیں اس وقت, حکومت جو ہے وہ جس غلط راستے پہ نکل گئے وہ تو اپنی سیاست تباہ کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. انفرادی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ آوازیں سننے کو ملتی ہیں, لیکن وہ اس وقت آواز جو ہے ایک خوف کا وہاں پہ شاید ماحول ہے. کوئی پبلک میں آ کے بات بھی یہ کرنے کو تیار ہے. میں تو آپ کے سامنے ایک دفعہ نہیں, میں تو بار بار یہ کہہ چکا ہوں نا, ہمارے پاس تو سپیس موجود ہے, وہاں پہ لگتا ہے سپیس ہی نہیں موجود ہے اس وقت ایسی بات کرنے کی. وہاں پہ صرف زور, زبردستی اور طاقت کی بات ہے. بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں حکومت میں, ریاست کے بہت کرٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, ان کے ہر وقت ہر زمانے میں بے پناہ انفلوئنس ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے, ہر طرف انفلوئنس ہوتا ہے. تو چلے ایک جماعت, سیاسی جماعت یا ایک سیاسی قوت آپ سے بات کرنے کو تیار نظر نہیں آتی یا بات نہیں کر رہی, آپ بھی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, لیکن کیا پوری ریاست ہماری اس وقت تماشائی بنی ہوئی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ اگر کوئی بھی اس وقت پاکستان میں اس وقت اس پوزیشن کے اندر ہے کہ وہ فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے, تو اس کو اس وقت پاکستان کے بارے میں بے تحاشا تشویش ہونی چاہیے, اور ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی حل نکالنے کی طرف جائیں, اور تمام فریقین کو بشمول ہمارے تمام فریقین کو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے پڑیں گے. لیکن یہ پروسیس کہیں سے سٹارٹ ہوگا تو کسی طرف جائے گا نا. آپ بھی تو انیشیٹ کر سکتے ہیں نا, آپ بھی تو دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں, اس میں کیا ہے؟ دیکھیں, میں تو آپ کے سامنے بول رہا ہوں ایک سیکرٹری جنرل ہوں پارٹی کا, میں کوئی ایک انفرادی کوئی پارٹی کا ممبر بھی نہیں ہوں. میں تو سیکرٹری جنرل پوزیشن, میں اس وقت پبلکلی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اس بات کا عمران خان صاحب کو ادراک ہے. ابھی 2 یا 3 دن پہلے بنی گالہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ 2 ہی اور لوگ تھے.
اور ہماری ان سے بات ہو رہی تھی اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اسد تم نے IMF کی رپورٹ پڑھی ہے؟ اور وہ انتہائی اس وقت فکر مند ہے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور کیا صورتحال پاکستان کے اندر پیدا ہو رہی ہے. تو ہم تو آپ کو بول رہے ہیں ہمیں اس بات کا ادراک ہے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت سیاسی قوت کو زور زبردستی اور طاقت سے دبا کے وہ حل کر سکتے, یہ غلط فہمی ہے. ہم پیچھے ہٹنے والے اور ڈرنے والے نہیں ہیں. بالکل, اللہ رحم کرے. بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے اس عدالتی فیصلے میں جس میں کہ عمران خان کو شکست ہوئی ہے. مزید بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. عمران خان کے خلاف اب اسلام آباد ہائی کورٹ باقاعدہ توہین عدالت کا مقدمہ چلائے گی اور اس سلسلے میں اب بہت جلد ان کے خلاف فرد جرم عائد ہو جائے گی اور پھر ایک عدالتی جنگ ہے, ایک سلسلہ ہے جو کہ جاری ہو جائے گا. اس سے پہلے عمران خان کا اس عدالتی شو کاز نوٹس کے جواب کا جو جواب تھا اسے عدالت نے مسترد کیا. گو کہ عدالتی معاونین کا خیال یہ تھا کہ یہ معاملہ اب مزید آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور اس حوالے سے دونوں پاکستان کے چوٹی کے ماہر آئین و قانون جناب منیر ملک اور جناب مخدوم علی خان نے اپنے دلائل میں عدالت سے استدعا کی تھی کہ اس معاملے کو اب یہیں پہ ختم ہو جانا چاہیے. مگر عام طور پہ ماہرین اور جتنے بھی عدالتی معاونین کے علاوہ بھی جتنے بھی ماہرین قانون تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب اپنے جواب کے اندر اس بات کو شامل کرتے کہ وہ عدالت سے باقاعدہ اس حوالے سے غیر مشروط معافی مانگتے اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتے تو شاید یہ معاملہ اتنی طول نہ کھینچتا. مگر بہرحال جیسا کہ بھی آپ کو اسد عمر صاحب نے بتایا کہ ان کے قانونی ماہرین کی رائے یہ تھی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں اور جناب عمران خان کے ایک اور بہت ہی قریبی قانونی معتمد, قانونی امور کے معتمد اور پاکستان کے سابق وزیر قانون جناب بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ جو انڈیپینڈنٹ سینئر لائرز ہمارے ساتھ بھی ہیں اور اس پہ بہت ہی پاکستان کے بہت ہی نامور ماہر آئین و قانون جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ بھی ہمیں جوائن کریں. بیرسٹر علی ظفر صاحب, پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فرمائیے گا کہ ایک عام تاثر تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کو فوراً ختم کر سکتے ہیں غیر مشروط معافی مانگ کے اور یہ کہ وہ اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے. کیا کوئی قانونی اس سلسلے میں یا قانونی کوئی قباحت تھی کہ انہوں نے اس آپشن کو اپلائی نہیں کیا؟ جی دیکھیں, آپ درست فرما رہے ہیں. ہو سکتا ہے اگر یہ آپ والی بات ہو جاتی تو شاید یہ عدالت پہلے دن ہی ختم کر دیتی, لیکن بہرحال اب تو معاملہ آگے چل پڑا ہے. ہم نے جو جواب فائل کیا تھا, حامد خان صاحب جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, ان کی طرف سے جواب پڑھا. اس میں ریگریٹ تو ضرور کی تھی اور ایکسپلین بھی کیا گیا تھا کہ کیا وجہ تھی, وہ کیا سٹیٹمنٹ تھی, اس کی انٹینشن کیا تھی. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں اس جواب میں بڑا کلیئرلی یہ کہا تھا کہ عدالت عظمیٰ, کوئی بھی عدالت ہو, چھوٹی عدالت ہو, بڑی عدالت ہو, ہر عدالت کی سوچ بھی نہیں سکتے عمران خان صاحب کے کسی طرح سے توہین کریں گے یا اس کے خلاف کوئی بات کریں گے, بلکہ وہ تو ان کی جدوجہد رہی ہے پچھلے 25-26 سال کی. مگر معاف کیجیے گا بیرسٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ سامنے آئی بات نا کہ سن 2014 میں بھی ان کے ساتھ ایک ایسا ہی معاملہ ہوا تھا, وہ سپریم کورٹ گئے تھے, سپریم کورٹ میں بھی وہ اسی قسم کی معذرت اور یہ اسی قسم کا ایک بیان دے کر آئے تھے کہ آئندہ وہ احتیاط برتیں گے. تو وہ بھی ایک چیز سامنے تھی کورٹ کے, اور وہ بھی ایک سیریس بات ہے نا کہ ایک بار پہلے وہ اس سچویشن کے اندر پھنس چکے ہیں مگر پھر انہوں نے اس کو دہرایا. جی بہرحال وہ انہوں نے ایکسپلین کیا تھا جواب میں جو بھی ان کا موقف ہے, اور اس میں انہوں نے استدعا کی تھی عدالت سے کہ آپ مزید اس کی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ نے منیر ملک صاحب کا اور مخدوم صاحب کی بھی سٹیٹمنٹس یا ان کی جو بحث تھی وہ بھی سنی تھی, انہوں نے بھی یہی کہا تھا. لیکن عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ انف نہیں ہے, لیکن یہ فائنل فیصلہ نہیں ہے. یہ اس کی جو کارروائی ہے آگے بھی چلنی ہے, کیونکہ یہ ایک طرح سے اس کی نیکسٹ سٹیپ ہوتی ہے. پہلی سٹیپ یہی ہوتی ہے کنٹیمپٹ کے کیسز میں کہ عدالت دیکھتی ہے کہ کیا مزید آگے کارروائی کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں, اور اگر عدالت فیصلہ کرے کہ کارروائی کرنے کی ضرورت ہے, جو کیا ہے عدالت نے, تو پھر اس کے بعد یہ ایک طرح سے ایلیگیشن لگتی ہے. اس کے بعد ابھی اور بھی موقع ہے کہ مزید جواب دیں, مزید اپنی ڈیفنس پیش کریں. تو مجھے امید یہی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اور کنٹیمپٹ کے قانون جو فیصلے کیے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے پہلے بھی,
اس کے بعد یہ معاملہ اسی طرح ختم ہو جائے گا جب مزید جوابات آئیں گے. تو یہ ابھی فائنل فیصلہ نہیں ہے. بیرسٹر سلمان اکرم اعجاز صاحب، میں آپ سے جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ میرے سوال یہ ہے، میں جاننا چاہوں گا کہ جب عدالت اپنے معاونین کا تعین کرتی ہے، جو پاکستان کے 2 سابق اٹارنی جنرلز اور 2 پاکستان کے بہت ہی ٹاپ لائرز تھے، یہ ماہر آئین و قانون محترم منیر ملک ایڈوکیٹ اور جناب مخدوم علی خان صاحب، اور امائکس تھے وہ، اور وہ میری دانش پہ وہ شاید عدالت ان سے اسی لیے ان کو انکارپوریٹ کرتی ہے کہ ان سے رہنمائی چاہتی ہے، ان سے پوزیشننگ چاہتی ہے کہ کیا اس عدالت کی رہنمائی ہو. ان کی بڑی 2 ٹوک رائے تھی، دونوں حضرات کی بڑی 2 ٹوک رائے تھی کہ یہ معاملہ بس اب یہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے، اور اس سلسلے میں دونوں وکلاء نے بہت ہی اپنے اپنے دلائل بھی دیے. لیکن بظاہر یہ لگا بادی النظر میں کہ عدالت نے ان دونوں وکلاء کی رائے کو اور اپنے امائکس کی اس پوزیشننگ کو بالکل مسترد کر دیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جو دونوں معاونین تھے انہوں نے بالآخر تو یہی استدعا کی کہ عدالت فراخ دلی کا مظاہرہ کرے اور معاملے کو ختم کر دے. لیکن دیکھیں، عدالت کے لیے مشکل یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے معافی نہیں مانگی گئی، اور اگر معافی مانگ لی گئی ہوتی غیر مشروط معافی، تو جو معاونین کی رائے تھی اس کو بہت تقویت ملتی اور عدالت کے لیے یہ نسبتاً آسان ہو جاتا معافی کو قبول کرنا. معاونین کی رائے کا حوالہ بھی عدالت دے دیتی، ان کی معافی کا ذکر بھی کر دیتی اور معافی دے دیتی. لیکن چونکہ معافی نہیں مانگی گئی بلکہ اس کے برعکس آج بھی کچھ عذر پیش کرنے کی کوشش کی گئی. نہیں بیر صاحب، یہ جو معاونین کی عدالت کے لیے رائے آئی، یہ تو اس وقت آئی تھی جب معافی نہیں مانگی گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے اپنی اس رائے کا اظہار کیا تھا. یہ تو سامنے تھا کہ انہوں نے معافی نہیں مانگی، مگر اس کے باوجود مخدوم علی خان صاحب اور منیر ملک صاحب کی رائے یہ تھی کہ بس کریں اس معاملے کو، چلے اب عدالت صرف نظر سے کام لے. دیکھیں، ان کی رائے یہی تھی کہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس پہ کوئی بہت بڑی قانونی بحث دونوں ان بہت ہی معتبر شخصیات نے نہیں کی. انہوں نے ایک طرح سے مرسی پٹیشن ہی کی اور کہا کہ عدالت بس فراخ دلی کا مظاہرہ کرے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اگر تو پہلے معافی ہوتی اور اس کے بعد یہ استدعا آتی تو عدالت کے لیے آسان ہو جاتا قبول کرنا. لیکن چونکہ معافی کے بغیر یہ استدعا کی گئی معاونین کی طرف سے، اس لیے عدالت کے لیے یہ مشکل تھا. اور فرد جرم ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے توہین عدالت کے مقدمے میں. اس کے بعد اگر معافی مانگی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل امکان نہیں ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے، لیکن امکان قدرے کم ہو جاتا ہے. اور ماضی کی نظیریں ہیں ہمارے پاس، مقدمات ہیں جہاں فرد جرم عائد ہونے کے بعد مانگی گئی معافی کو صرف اس بنیاد پر رد کیا گیا ہے کہ یہ معافی فرد جرم سے پہلے مانگنی چاہیے تھی. بہرحال میں اب بھی توقع کرتا ہوں، میری اب بھی خواہش ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو اور اس میں عمران خان صاحب کی کنوکشن نہ ہو، کیونکہ دیکھیں ایک سیاست میں خلا کسی صورت بھی ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اور جو بھی آپ عمران خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے نظریہ رکھیں، وہ ایک سیاسی قداور شخصیت اس وقت اس ملک میں ہیں، اور ان کے منظر سے ہٹ جانے یا الیکٹورل ڈیموکریسی سے ہٹ جانے کے نتیجے میں کیا ہوگا کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، اور بہت ہی ظاہر ہے کہ یہی ایک سب سے امپورٹنٹ اس وقت کی گفتگو ہے، عمران خان صاحب کی موجودگی اور ان کی ضرورت جو ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب بتائیے گا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا قانونی طور پہ کوئی یہ مسئلہ ہے، کوئی قباحت ہے کہ اگر عمران خان صاحب معافی مانگتے اور کہتے کہ میں بالکل غیر مشروط طور پہ معافی مانگتا ہوں اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں، تو کیا اس کی کوئی لیگل ان کا کیس یا ان کا اسٹیچر یا ان کی پوزیشننگ کوئی خراب ہوتی؟ مطلب صرف میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس طرح کی کوئی تو وجہ نہیں ہے؟ ادروائز تو شاید یہ بڑا اسٹریٹ معاملہ تھا کہ وہ معافی مانگتے اور معاملہ ختم ہو جاتا. دیکھیں، جس طرح میں نے کہا، کنٹیمپٹ کا جو توہین عدالت کا جو قانون ہے، اس پہ بہت سارے فیصلے آ چکے ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ اس میں قطعاً عدالت کا یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ کسی کو سزا دینی ہے. عدالت نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی توہین عدالت ہوئی ہے یا کوئی عدالت کی عزت میں کوئی فرق پڑا ہے یا کوئی اس کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچا ہے، تو پھر وہ عدالت جو ہے وہ اگر کوئی معافی مانگ لے تو عدالت عموماً آلموسٹ 100% اس کیس کو ختم کر دیتی ہے. تو جیسا میں نے کہا کہ ابھی بھی
یہ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا آگے جا کے مشاورت سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب اب بتائیے گا کہ اب اس کا ہوگا کہ اب یہ فرد جرم عائد ہوگی تو یہ کتنا پروسیس چلے گا, کتنا لمبا یہ چیز کھنچ سکتی ہے. پاکستان کی عدالتوں میں تو معاملات بہت طویل بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کیا ہوگا, یہ بھی اس کا یہ جو آگے جو رن ڈاؤن ہے کیا ہے؟ جی, فرد جرم عائد ہونے کے بعد استغاثہ اور دفاع دونوں کو اپنے گواہان کی فہرست دینی ہوتی ہے, اور اس کے بعد عدالت وقت مقرر کرتی ہے, گواہی سنی جاتی ہے, شہادت ریکارڈ ہوتی ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے. اب دیکھیے, رانا شمیم صاحب کے مقدمے میں تو ہم نے دیکھا 7-8 ماہ مقدمہ نہیں لگا اور معاملہ طول پکڑ گیا. اب لگا ہے اور حکم ہوا ہے کہ گواہان کی فہرست جو ہے وہ جمع کرائی جائے. لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کا مقدمہ بہت سرعت سے چلا تھا اور ان کو چند ہفتوں میں سزا ہو گئی تھی. تو یہ عدالت کی ثوابدید ہے, وہ ایک مقدمے کو کیسے چلاتی ہے اور اس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے رائے عمل جو ہے وہ اپناتی ہے. اچھا, ایک اور چیز بڑا تیکھا یہ معاملہ ہے, میں یہ جاننا چاہوں گا بیرسٹ صاحب کہ یہ جو چیف جسٹس نے بھی کہا کہ یہ جوڈیشل توہین نہیں ہے, یہ کرمنل توہین ہے, اور ہم آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کہتے تو ہم بالکل اس کو صرف نظر کرتے, آپ اور کچھ کہتے تو ہم کرتے, لیکن کیونکہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, یہ جو ہماری ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اور آپ نے بظاہر اس ریڈ لائن کو عبور کیا ہے. کیونکہ یہ پہلے فرمائیے گا وہ کیا کہہ رہے تھے جج صاحب؟ دیکھیں, توہین کی 3 اقسام ہیں ہمارے قانون میں, سول کنٹیمپٹ, جوڈیشل کنٹیمپٹ اور کرمنل کنٹیمپٹ. کرمنل کنٹیمپٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی گواہ یا کسی جج کو دھمکائیں, کوئی ایسا طرز عمل اپنائیں جس سے آپ ان کے ذہنوں میں تشویش پیدا کریں اور وہ اپنا کام اس تشویش کی وجہ سے صحیح طور پہ نہ کر سکیں, یا کم از کم آپ کی کوشش یہ ہو کہ ان کے ذہنوں میں ایک خوف کی فضا پیدا کی جائے. اب یہ جو نوعیت ہے توہین کی, یہ سب سے سنگین نوعیت سمجھی جاتی ہے, اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آج یہی کہا حامد خان صاحب کو کہ آپ کے موکل کے حوالے سے یہ معاملہ کرمنل کنٹیمپٹ کا ہے, جبکہ طلال چودھری یا نہال ہاشمی کے حوالے سے یہ جوڈیشل کنٹیمپٹ کا معاملہ تھا. جوڈیشل کنٹیمپٹ یہ ہے کہ آپ کسی جج کے کردار کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں اور اس سے آپ اس کردار یا شہرت کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کریں. سول کنٹیمپٹ وہ ہے جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے کی تھی کہ آپ حکم عدولی کریں. تو سب سے سنگین یہ کنٹیمپٹ ہے, اور اگر ڈسٹرکٹ جوڈیشری, جس کو ہم غلط لوور جوڈیشری کہتے ہیں, اس کے حوالے سے اس نوعیت کی کنٹیمپٹ اگر ہوتی ہے اور یہ معاشرے میں پھیل جاتی ہے, تو آپ کا وہ تمام عدل کا ستون جو عوام کے لیے سب سے زیادہ میسر ہے, عوام کے مقدمات وہیں جاتے ہیں, وہ پورا ایک ستون متزلزل ہو جاتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے. عوام کی جو عدالت ہے, یا وہ عدالت جس تک عوام کو سب سے زیادہ دسترس ہے, اس عدالت کو ہم متزلزل نہیں ہونے دیں گے, اور اس کے حوالے سے جی بیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو کہ ہم جیسے پاکستانی, عام پاکستانی, ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہماری عدالتوں کے حوالے سے جو گفتگو ہمارے سیاستدان کرتے رہے ہیں, ابھی چند ہفتوں سے لے کے سالوں در سالوں تک پیچھے کون سی بات ہے جو ان کی ہتک کی اور توہین کی اور ذلت کی انہوں نے نہیں کی ہے, ابھی کی ہے چند ہفتوں پہلے, اور مسلسل کرتے آئے ہیں. چیف جسٹس صاحبان ہو, سپریم کورٹ آف پاکستان ہو, ہائی کورٹس ہو, جو فیصلہ خلاف آ گیا, جو کارروائی خلاف آ گئی, اس میں اس کا تیا پاچا کر دیتے ہیں. تو اس پہ جتنی شدت دیکھی ہم نے اور جتنا رد عمل دیکھا, وہ اس میں ہم جیسے لوگ مماثلت ڈھونڈتے ہیں کہ یار اس میں ایسا کیا مسئلہ ہوا, جو کہ یہ تو معمول کا عمل ہے. دیکھیں, اس میں 2-3 واقعات ہوئے نا. ایک تو عمران خان صاحب کا اپنا سٹیچر ہے, ان کا قد ہے, ان کے مرتبے کا شخص یا شخصیت اگر ایسی بات کرتی ہے, اور آگے جو اس کا ایک طرح سے ہدف تھا وہ ایک خاتون جج تھیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی, تو یہ ایک بہت بڑا ایک طرح سے ڈسٹرکٹ جوڈیشری پہ دباؤ آنے کا عمل ہو سکتا ہے. اگر اس طرح کی گفتگو عام ہو جائے عدلیہ کے حوالے سے, اور خاص طور پہ ڈسٹرکٹ عدلیہ کے حوالے سے, تو پھر جیسا میں نے عرض کیا, آپ کی جو جڑیں ہیں نظام عدل کی وہ ہل جاتی ہیں.
تو یہ رویہ اپنایا انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے بارے میں بات ہوتی تو ہم شاید نرم رویہ اپناتے. یہ اس ریمارک سے آپ نے کہا کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی جو بنیادیں ہل جاتی ہیں. مجھے ایک سوال پوچھنے دیجئے, اللہ رحم کرے, مگر مجھے یہ پوچھے کہ جو معاف کیجئے گا کرپشن ہم ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں دیکھتے ہیں, جس کا کہ اظہار منٹ پل پل ہوتا ہے, اس سے یہ کوئی بنیادیں نہیں ہل جاتی, اس کے ادراک کے لیے, اس کے تدارک کے لیے نہیں ہوتا کہ اس جگہ پہ جہاں پہ انصاف ملنا ہے وہی سب سے زیادہ انصاف کی تباہی ہوتی ہے, اس سے کوئی بنیادیں نہیں ہلتی. بالکل یہ بدقسمتی کی بات ہے, لیکن اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے کسی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے حوالے سے یہ تقریر کر دے کہ وہ شخص کرپٹ ہے, تو یقیناً میں سمجھتا ہوں توہین عدالت کا قانون عمل میں آئے گا. ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ ایک طرح سے عمومی نوعیت کی ہوتی ہے کہ تمام نظام عدل خراب ہے, نظام عدل میں کرپشن بہت ہے, تعطل بہت ہے. تو عمومی نوعیت کی گفتگو میں اور کسی ایک خصوصی جج کا نام لے کر اس میں تو حقیقت کے عناصر بھی, اس میں تو حقیقت کا عنصر بھی ہے نا. یہ بالکل ہے, لیکن فرق یہی ہے کہ اگر آپ پورے نظام کی بات کرتے ہیں تو وہ قابل برداشت ہے, لیکن اگر کسی ایک شخص کو آپ ہدف بناتے ہیں تو پھر ایک اس مخصوص عدالت کی توہین ہے, اور وہاں جو قانون ہے وہ عمل میں آتا ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ. بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.